प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम चंद एक खास बातों पर गौर करने को है। मेरे साथ आप देखिए, नए अहदनामे में से कुलसियों के नाम पर पौलुस रसूल का नाम खत, देखो कोलोसियंस चैप्टर नंबर 4 और उसकी वर्स जो है वो सेकंड वर्स को हम देखेंगे। पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, कुलसियों के नाम ये खत पौलुस रसूल ने लिखा है। उसका चौथा बाब दूसरी आयत को हम देखेंगे। बड़ी छोटी आयत है, हम इसको जुबानी भी याद कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलसियों 2 बाब उसकी चौथी 4 बाब उसकी दूसरी आयत। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। एक दफा फिर मैं पढ़ूंगा। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आमीन। मेरे अजीजों, ये आयत बज़ाहिर छोटी नजर आती है, लेकिन इसका पैगाम, इसके अंदर जो खुदा का बंदा कुलसियों को जो पैगाम दे रहा है, उनको जो नसीहत कर रहा है, वो बड़ी नसीहत है। यहां पर 3 बातें उसने कही हैं कलीसिया को करने के लिए, ईमानदारों को करने के लिए। पहली बात, खुदा का बंदा कहता है कि दुआ करने में मशगूल रहो। आज हम बहुत ही थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, लेकिन ये ख़ास पैगाम है जो खुदा ने वक्त पर मुझे दिया है। हम जिस जगह पे आके खड़े हैं, खुदा हमें यहाँ पर लेकर आया है। याद रखें, खुदा हमेशा ही अपने लोगों को बुलाता रहा है ताकि वो उसके हुजूर वक्त गुजारे। दुआ जो है वो खुदा के साथ वक्त गुजारना है। आप शुरू से लेके जब से इंसान बना है, इंसान की हिस्ट्री को उठा के देखें, खुदा उसके साथ फेलोशिप करता है। और ये दुआ है। जब हम खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं, ये दुआ है। या जब हम दुआ करते हैं तो ये खुदा के साथ फेलोशिप है। आमीन। सो खुदा ने अपने लोगों को अपने साथ वक्त गुजारने के लिए बुलाया। आप देखें, खुदा ने अब्राहम को पहाड़ पर बुलाया। ठीक है, जब खुदा पहाड़ पर बुलाता है तो खुदा जो है वो इंसान के साथ गहरी बातों को करता है। खुदा अपनी उस जलाली हजूरी को, उस ग्लोरी को जिसको इंसान देख नहीं सकता, उसको उस पर आश्कारा करता है। खुदा के कलाम में लिखा है यिर्मयाह में, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और उन गहरी बातों को जिनको तू नहीं जानता, बड़ी बातों को, गहरी बातों को जिनको तू जानता नहीं, तुझ पर मैं आश्कारा करूंगा या जाहिर करूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा ने अब्राहम को पहाड़ पर बुलाया। आज भी खुदा अपने लोगों को पहाड़ पर बुलाता है।
خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا. موسیٰ تو کئی دفعہ پہاڑ پر 40 دن تک خدا کے ساتھ وقت گزارتا رہا. اس نے خدا کی حضوری کو سب سے قریب ہو کے دیکھا. آدم کے بعد سب سے زیادہ قریب خدا کو دیکھنے والا جو شخص تھا وہ موسیٰ تھا، کیونکہ وہ پہاڑ پر جاتا تھا. پہاڑ جو ہے یہ دعا کرنا ہے، خدا کے ساتھ لمبے وقت کے لیے ٹائم سپینڈ کرنا ہے. تو خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو. ہم سب جانتے ہیں کہ دعا جو ہے، دعا سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا، جرمایہ 33 ورس 3 جو ہے، یہ یرمیہ کی کتاب، اس کا 33واں باب، اس کی 3 آیت کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا موبائل نمبر ہے، اس کا پرسنل نمبر جو ہے. تو جرمایہ 33:3 تو یہ اس کا نمبر ہے. خدا سے آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پھر یہاں پر آپ کو آنا پڑے گا. خدا کہتا کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. میرے سامنے یہ آیت ہے لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کے وسیلہ سے کیا ہو سکتا ہے. ہم سب کا ایک تجربہ رہا ہے. سو پولس رسول اس بات کو کہتا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو. ہمارا مشغلہ، ہماری مصروفیت جو ہے وہ دعا میں ہو. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس رسول ہی کہتا ہے کہ یہ وقت آخری ہے، اور کہتا ہے کہ جب تم اس وقت کو قریب آتے دیکھو، یسوع کو قریب آتے دیکھو، تو جمع ہونے سے باز نہ ہو. تو ہم جانتے ہیں کہ اب ہمارا مسیحا، ہمارا دلہا آنے والا ہے. اب ہمیں اور زیادہ مشغول رہنا ہے، ہر وقت دعا میں رہنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے دعا کرتے رہنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سے کیا ہو سکتا ہے. یعقوب کے خط میں، جیمز کا جو لیٹر ہے، اس میں کہتا کہ ایلیا ہمارے جیسا تھا، اس کی نیچر ہمارے جیسے تھی، وہ ہمارے جتنا ہی قد کاٹ رکھتا تھا، ہمارے جیسے جذبات تھے، سب چیزیں ہماری طرح تھی. ایلیا ہمارا ہم طبیعت، پر اس نے زور سے دعا کی، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا. آسمان بند ہو گیا اور بارش نہیں برسی. پھر 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد جب اس نے دعا کی تو پھر بارش آئی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں یسوع نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، پر میرے عزیزو یہ اختیار جو ہے دعا کے بغیر ہم اس کا استعمال کر نہیں سکتے. سو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ایلیا کے پاس اختیار تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ دعا میں لگا رہتا. آپ کو ایلیا بھی پہاڑ پر ہی ملے گا. پہاڑ پر کیوں جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزار سکے. جہاں پر دنیا کی کوئی آواز پہنچ نہ سکے، کوئی خبر پہنچ نہ سکے، وہاں پر صرف خدا ہے اور خدا کی حضوری ہے اور خدا کی آواز ہے. ہاللیلویہ. ابراہیم کو خدا نے پہاڑ پر بلایا، موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا، خدا نے ایلیا کو پہاڑ پر بلایا. اور یہ بائبل کے پرانے دور کے سورما ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. جب خدا ان کو پہاڑ پر بلاتا رہا، خدا عہد کرتا رہا، خدا ایک بڑی تبدیلی کو لاتا رہا، ایک بڑے کام کے لیے ان کو پہاڑ پر بلاتا رہا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھی پہاڑ پر بلایا. یاد ہے آپ کو جب یسوع کے 2 شاگرد یسوع کے ساتھ تھے، پطرس، اور تو پطرس بول رہا تھا وہاں پہ
تو یسوع مسیح پہاڑ پر تھا تو یسوع کو دو شخص ملنے کے لیے آئے. یسوع کو دو شخص ملنے کے لیے آئے, ایلیا اور موسیٰ. اور یسوع کا چہرہ وہاں پہ فرشتہ کی مانند بن گیا, جلالی ہو گیا, نورانی چہرہ ہو گیا. جب ہم پہاڑ پر جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں نئے ڈرامے میں یسوع مسیح کی مثال ملتی ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے. اور پرانے ڈرامہ میں موسیٰ ایک بڑی مثال ہے جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا اور اس کے چہرے سے خدا کی گلوری, خدا کا جلال دکھائی دیتا ہے. سو پہاڑ پر آئیں, دعا میں مشغول رہیں, یہ پہلی بات ہے. اور پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو بات ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہیں اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہیں. دوسری بات جو ہے وہ شکر گزاری ہے. ایماندار آج شکر گزاری کرنا بھول گئے میرے خیال میں. ہم جب تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں اپنے سے, جو ہماری پہلی ایک نسل, ابھی بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ یسوع کے پاس چلے گئے. ہمارے چرچ میں بزرگ ہر سال شکر گزاری کے طور سے خدا کے گھر میں ہدیے لے کر آتے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, خدا نے ہمیں صحت دی ہے. اپنی برتھ ڈے پر بھی وہ شکر گزاریاں لے کر آتے. آج ہم شکر گزاری کرنا بھول گئے. ہم اور طرح سے کام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ شکر گزاری کا طریقہ کار بدل گیا ہے. میں اس پر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خدا کے جلال کے لیے کریں. شکر گزاری کیجئے پر وہ خداوند کے لیے ہو. خدا چاہتا کہ ہم شکر گزار دل رکھیں. جو شکر گزار دل ہے وہ خدا کو پسند ہے. شکر گزار دل جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا. شکر گزار جو شخص ہے, جو شکر گزاری کا دل رکھتا ہے, وہ خدا سے پیار کرتا ہے, اس کے قوانین سے پیار کرتا ہے. اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. میں نے پہلے کہا کہ شکر گزار دل جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا. ہم ایماندار ہیں. ہماری شکر گزاریاں صرف ہمارے ہونٹوں سے ہی نہ ہوں, ہونٹوں سے ہوں پر صرف ہونٹوں سے نہ ہوں, وہ ہمارے پورے کردار سے خدا کی شکر گزاری ہے. کیسے؟ اگر آپ دیکھیں خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اتپتی ہندی میں جس کو کہا جاتا ہے, اور بک آف جینیسس چیپٹر نمبر اگر آپ دیکھیں 39, جہاں پر یوسف کی, جوان یوسف کی کہانی ہے. وہ ایک غلام ہے اور پوتیفر کے گھر میں ہے, اور خدا نے اس کے کام میں برکت دی کیونکہ وہ خدا کے ساتھ سنسیئر تھا. اس نے کبھی بھی دکھوں میں, مصیبتوں میں کبھی بھی اس نے شکایت کی ہی نہیں, کسی سے بھی شکایت نہیں کی. خدا تو کیا انسان سے اس نے کبھی شکایت نہیں کی. آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ اس نے کسی سے شکایت کی ہو. اپنے دکھ دینے والوں پر بھی اس نے کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا, اور نہ ان کو شکایت کی کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ ہوا. جب اس کے بھائی اس کو دوبارہ مل گئے, جب وہ ایک وزیر اعظم کے طور پہ تھا, پرائم منسٹر تھا, اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. میرے عزیزو, شکر گزاری جو ہے وہ معاف کرنا ہے. جو آپ کو ستاتے ہیں, جو آپ کو دکھ دیتے ہیں, اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو گویا کہ آپ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں پوتیفر کی, چیپٹر نمبر 39 جینیسس کا. وہاں پر خدا نے اس کو بلیس کیا ہے. غلام تھا, اس کو خدا نے برکت دی ہے. پوتیفر نے کہا کہ سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, میری بیوی کو چھوڑ کر. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی بیوی ہی نے اس پر بری نظر رکھی, اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ وہ گناہ کرے. پر میرے عزیزو, یوسف نے اسے کہہ کے منع کیا, تیرے خاوند نے
سب کچھ میرے اختیار میں کیا، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں سب سے بڑا آدمی ہوں، اس گھر میں سب سے بڑا آدمی۔ اس کے کہنے کا مطلب اپنے آپ میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی شکر گزاری تھی کہ خدا نے مجھے بڑا بنایا ہے، خدا نے مجھے برکت دی ہے، خدا نے مجھے اس گھر پر سب کا مختار بنایا ہے، ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں۔ یہ تو خدا کی شکر گزاری کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے اپنے آقا کا، اپنے مالک کا اور اپنے خدا کا گناہ کروں؟ میرے عزیزو، جب ہم گناہ کا انکار کر دیتے ہیں، گناہ کے لیے گناہ کو ریفیوز کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی آفر کو ریفیوز کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ابلیس جو ہے بڑے ٹریپ آپ کے لیے بچھائے گا، آفرز کرے گا آپ کو، جیسے جوزف جوان اور ایک غلام کو، غلام میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، شادی بھی نہیں کر سکتے، تو وہ گناہ کر سکتا تھا، کوئی نہ دیکھتا، پر اس نے کہا کہ میں نہ تو اپنے مالک کا گناہ کروں گا، نہ میں خدا کا گناہ کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم گناہ سے انکار کر دیتے ہیں، آفرز کو ٹھکرا دیتے ہیں میرے عزیزو، تب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مجھے یاد ہے، میں بہت بڑا نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا خدا کا شکر کرنے والا شخص ہوں، پر میں خدا کے حضور جھکتا ہوں اور اس کا شکر کرتا ہوں کہ ایک موقع ہماری زندگی میں آیا، آج سے کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے۔ انٹرنیٹ پہ میرے بھائی نے ایک کتاب دیکھی امریکہ سے، ون گاڈ ون لارڈ کے نام سے۔ وہ بہت بڑی بائبل کی ڈاکومنٹری تھی، بہت بڑی کتاب تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹرانسلیشن کا کام دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ چھوٹی کتابیں بھی ہمیں دی، چھوٹے چھوٹے بکلیٹ کتابچے ہمیں بھیجے۔ تو ہم نے جب ان کو دیکھا، ان کو اسٹڈی کیا، تو وہ جو تھی، وہ اسٹڈی جو تھی اس کے اندر وہ یہوہ وٹنس ٹائپ کی اسٹڈی تھی، جس کو جہاں پر وہ یسوع کو اپنا خدا نہیں مانتے، آل مائٹی گاڈ نہیں مانتے، قادر مطلق سرو شکتیمان مہان خدا نہیں مانتے، یسوع کو وہ عام انسان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یسوع کو تو صرف خدا نے یہ رتبہ دے دیا تھا۔ ہم نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ہم کروڑوں روپیہ کما سکتے تھے اس دور میں، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کو ٹھکرا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکر گزاری تھی، اور خدا ان کا شکر ہے کہ آج خدا نے ہمیں برکت دی ہے، خدا نے اپنے کام کے لیے کھڑا کیا ہے۔ ہم پیسے کے لالچ میں آ کر اس کا ترجمہ کرتے، اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی، ہم تو خراب ہوتے ہی۔ وہ ایک شعر ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم نے بتھیروں کو لے ڈوبنا تھا۔ ناشکری جو ہے وہ بتھیروں کو لے ڈوبتی ہے۔ شکر گزار رہیں، بڑی سے بڑی آفر کی، شیطان کی آفر کو ٹھکرا دیں، جیسے یسوع نے ٹھکرا دی۔ یسوع کو آگے کہتا ہے، شیطان کہتا ہے میں سب کچھ تجھے دے دوں گا، مجھے سجدہ کر۔ یسوع نے کہا دور ہو جا، صرف اپنے خدا کو سجدہ کرنا ہے، آفر نہیں قبول کرنی ہوگی۔ یہ شکر گزاری ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے دعا میں مشغول رہنا ہے، سیکنڈ بعد ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اپنے منہ سے، اپنے روپے پیسے سے، اور اپنے چرچ میں اپنے خادم کے پاس، جو خدا کا خادم ہے اس کے پاس شکر گزاری لے کر جانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چرچ میں کھانا کھلا دینا یہ شکر گزاری، یہ بھی ایک اچھا قدم ہے، پر شکر گزاری سے خدا کے گھر کا کام کس طرح سے چلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، دعا کرنے میں مشغول، شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، بیدار رہو۔ انگلش میں کیا ممی جی؟ کیئرفل، کیئرفل، کیئرفل رہو، محتاط رہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے، بیدار کے لیے مطلب
जागते रहो। ठीक है, जो सबसे आसान, जो अच्छा तर्जुमा है वो जागते रहना है, बेदार रहना है, रिवाइव, हमारे अंदर रिवाइवल रहे। जब मैंने तौबा की थी 92 में, मुझे याद है कि वो दौर आज भी मुझे याद है। एक बड़ी आग थी और बड़ा जोश जज्बा था। हमारे साथ एक बड़ी टीम थी, बड़े नौजवानों ने तौबा की उस वक्त। हमारे चर्च में, हमारे इलाके में एक बड़ी बेदारी, एक रिवाइवल आ गया। पर उनमें सिर्फ 2 लोग पास्टर बने। एक बड़ा ग्रुप था, एक मैं और एक मेरा भाई, छोटा मेरा भाई पास्टर अजीम मार्शल। इसलिए कि हमने अपने अंदर से उस आग को कभी ठंडा होने नहीं दिया, हमने उस बेदारी को कभी जाने नहीं दिया। हम हमेशा दुआ के लिए, खुदा के कलाम के लिए तरसते रहे, सीखते रहे। पाकिस्तान में भी जब मैं खिदमत कर रहा था, काम भी कर रहा था, मैं काम से और खिदमत से वक्त निकाल के अपने उस्तादों के पास जाता, अपने पास्टर्स सीनियर्स के पास जाता। उनसे हम बाइबल की तालीम सीखते। जो बातें हमें समझ नहीं आती थी, हम जाके उनसे सवाल करते, उनके पास घंटों वक्त गुजारते। हमने बेदारी को जाने नहीं दिया। और आज तकरीबन 28 साल हो चुके हैं और खुदा का शुक्र है कि आज भी हमारे अंदर वैसी ही आग है। हमारा दिल करता है कि हम 24 घंटे खुदा का काम करें, और कोई काम हो ना। मैं यही चाहता हूँ कि चर्च के हर एक शख्स के अंदर इसी तरह की आग लगी रहे। 24 घंटे वो खुदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए हर तरह से सोचता रहे और काम करता रहे और गवाही शेयर करता रहे, खुदा का कलाम शेयर करता रहे। मेरे अजीजों, हम बेदार रहें क्योंकि यीशु आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो उन 5 बेवकूफ कवारियों की मानिंद हो जो सो गई। सो तो सारी गई थी, पर हकीकी बेदारी क्या है? हकीकी बेदारी जो है वो पूरी तैयारी है। 10 जो कवारियां हैं, ये मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में आपको मिलेगी। इनकी तैयारी एक जैसी है, लिबास एक जैसा है, इनके पास मशले हैं, इनके पास दिए हैं। और क्या हुआ कि इंतजार करने लगी, दुल्हा आ रहा था, आते आते देर हो गई, सब ऊँघने लगी, सो गई। अब फर्क इनके अंदर सिर्फ क्या था? फर्क क्या है? बेदारी में, आम लोगों में, आम कलीसिया में और बेदार कलीसिया में क्या फर्क है? फर्क यही है, बेवकूफों ने अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल जो है वो एनॉइंटिंग है, रूह कुदस की हजूरी है। और अक्लमंदों ने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लिया। अब जो बेदार लोग हैं वो हर वक्त रूह से मामूर होते रहते हैं, हर वक्त वो रूह से मामूर होते रहते हैं, रूह से भरते रहते हैं, खुदा के पाक रूह से भरते रहते हैं। ये नहीं कि आज से 4 साल पहले आपने पाक रूह पाया था और बड़े मौजज़े हो रहे थे, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले की आप कहानियाँ सुनाएं, अपनी गवाहियाँ शेयर करें। कल खुदा ने आपके साथ क्या किया, आज आपके साथ खुदा क्या कर रहा है। अगर आप बेदार हैं तो खुदा आज भी कुदरत के साथ आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। अगर मौजज़ात रुक गए हैं, अगर खुदा के काम रुक गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेदार नहीं हैं। बेदार होने की ज़रूरत है। और जितने खिदमत करने वाले भाई बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रात को हमारे साथ दुआ में जागे। और मैं चाहता हूँ कि आज मुझे कोई मैसेज करके कहे कि हम आज से रात, हम इस पहर से इस पहर तक हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मुझे याद है अपना कि जब मैं खिदमत कर रहा था, जवान, बिल्कुल जवानी के का जोर और वक्त भी बड़ा था, बड़ी एनर्जी थी। सुबह जो था वो खिदमत का काम करना, क्योंकि रात को मैं ड्यूटी करता था और रात सारी फिर मैं ड्यूटी पर स्टडी करता था और दुआ करता रहता था। जब मैंने काम छोड़ दिया तो मेरे अजीज़ों
تب میں صبح سارا دن خدمت کرتا اور رات کو میں دیر تک دعا کرتا رہتا. پریز دا لارڈ، ہاللیلویا. اور میں بتا نہیں سکتا کہ خدا نے اس دور میں کیسے بڑے عجیب کام ہماری زندگی میں کیے. سو خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم بیدار رہیں. یسوع مسیح جب گیتسمنی میں دعا کرنے کے لیے آئے، بار بار آتے اپنے شاگردوں کو دیکھتے کہ وہ سو رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے ان کو کہا جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں. آج ہم اس لیے ٹیمپٹیشنز میں، آج اس لیے ہم آزمائشوں میں ہیں کیونکہ ہم جاگتے نہیں اور دعا نہیں کرتے. تو میرے عزیزو، روزہ رکھیں. فرائیڈے اور منڈے جو ہے وہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں یا ڈائبٹک یا کوئی اور آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھ کے دعا کریں. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے خاندانوں کو برکت دے. آئیے سب اپنے سروں